अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाजरीन व्यूअर्स। आप देख रहे हैं मतलूब राइच ऑफिशियल और मैं मतलूब राइच आपसे मुखातिब हूँ। हम हर रोज़ नई ख़बरों पे तबसरे, तजज़िये, हालात वाक़यात और हालात हाज़िरा पे हम गुफ्तगू करते हैं। आज भी करेंगे, लेकिन आज हमारा मौज़ू थोड़ा सा मुख्तलिफ इसलिए होगा कि मैं कोशिश करता हूँ, एक सियासी तालिब इल्म होने के नाते मैं सियासत पे गुफ्तगू करना पसंद ज़्यादा करता हूँ। फिर सहाफ़त पे थोड़ा सा एक अदना तालिब इल्म होने के नाते उस पे भी कलम आज़माई करता हूँ। लेकिन मेरी कोशिश होती है कि इस दरमियान इंटरनेशनल हालात, आलमी अमूर जहाँ पे मेरा बहुत ज़्यादा वास्ता रहा है, तो उन पे भी आपको लोगों को साथ साथ अपने तजर्बात, अपने जो मुशाहदात उनसे आगाह करता रहूँ। और मेरी कोशिश होती है कि कुछ समाजी मसाइल पे भी बात की जा सके, ताकि ज़रूरी तो नहीं कि आप सियासत के आदी हो चुके हो, तो यानी जैसे एक शख्स जो है वो स्टेक खाने का, गोश्त खाने का, फिले और चॉप्स खाने का आदी है, तो उसे सब्ज़ी खाना भूल ही जाए। नहीं, ऐसी नहीं, इत्तदाल पसंदी होनी चाहिए, जो चीज़ों को मिला के आप एक दरमियाना रास्ता रखें, ताकि अब सारी ही चीज़ें माशरे के लिए, कामयाब माशरे के लिए ज़रूरी होती हैं। मैं कल एक दोस्त के पास बैठा था। मेरा पंजाबी दोस्त है, इंडियन। हम इधर बैठे हुए थे, सिख, जाट सिख है वो। तो बड़ी अजीब उसने स्टोरी शुरू की, और मैं उससे सुन के मैंने मेरा दिल करा कि मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करूं। मिस्टर सोहोता उनका नाम है। तो पॉल, उनसे मैंने बात की और मैंने कहा कि कुछ चीज़ें जो पसंद आ जाए वो उसको दोस्तों के साथ, अहबाब के साथ, जानने वालों के साथ, या उन लोगों को जिनका आप भला चाहते हैं, उनके साथ शेयर करने का मज़ा ही और है। तो जनाब, बात यह है कि एक डॉक्यूमेंट्री कुछ अर्सा पहले बनी थी। एक ब्रॉडकास्टिंग कंपनी थी, उन्होंने, आपको पता है, जियोग्राफिकल चैनल होते हैं और डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं, और सालों की मेहनत, अरबों का रुपये लगा के, ज़ाया तो नहीं कि मैं कह सकते, उस पर इन्वेस्ट करके वो डॉक्यूमेंट्रियाँ बनती थी। आज कल तो इंसान आदी हो गया ना, 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट का एक वीडियो ब्लॉग देखना, या आधे मिनट का एक टिकटॉक क्लिप देखना, और बस उसी से यानी दरिया को कूदे या कूदे को दरिया में बंद करने वाला साहब है। ऐसा नहीं, बल्कि अगर आप वाकई कोई रिसर्चेबल चीज़ देखना चाहते हैं, तो आपको उस जो है ऐसे डॉक्यूमेंट्रीज का मुसलसल मुताला करना चाहिए। तो जनाब, वो ये था कि एक जो ईगल है, एक जो जैसे आप कह लें अकाब है, बाज जिसे हम कहते हैं। एक तो शहबाज होता है ना, एक शोबाज होता है, इस किस्म, वो शोबाज नहीं, शहबाज जिसे हम उर्दू में कहते हैं। तो उस ईगल पे डॉक्यूमेंट्री तैयार हो रही थी। वो कैसे, पहले वो उसको बताते हैं कि कैसे वो मियाँ बीवी दोनों मिलके एक घोंसला तैयार करते हैं, जिन्हों पंजाबी जैसी आलना कहने हैं। वो घोंसला नेट्स तैयार करते हैं, कैसे करते हैं? अब लकड़ियों से, क्योंकि ईगल बड़े साइज का जानवर होता है, जो बाज होता है बड़े साइज का जानवर होता है, भारी होता है। इसके लिए आम चिड़िया वाला घोंसला नहीं है, तोते वाला, बैना वाला घोंसला नहीं होता, या हुद वाला घोंसला नहीं होता।
اس کے لیے ایک بڑا یعنی جو ان کا وزن برداشت کر سکے. اگر ایک سے زیادہ اس میں وہ پرندے ٹھہریں گے تو ان کا وہ وزن ٹوکری نما ان کا گھونسلہ ہوتا ہے. اگر کبھی آپ کو دیکھنے کا اتفاق ہوا ہو پرسنلی یا کسی ڈاکومنٹری میں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایگل کا جو گھونسلہ ہوتا ہے وہ ایک ٹوکری کی طرز پہ تعمیر ہوتا ہے اور اس کو تعمیر کرنے میں ان کو بہت سمے لگتا ہے. اور جب ان کا اور دوسری بات کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے اب وہ فیملی بنانے کے چکر میں ہوتے ہیں نا میاں بیوی مل کے, تو بچے بنانے سے پہلے وہ گھونسلہ بناتے ہیں اپنا, وہ اپنی یعنی نیٹ بناتے ہیں جس میں انہوں نے بچے رکھنے ہوتے ہیں. تو اس جگہ کا انتخاب کرتے ہیں جہاں پہ آپ کو پتہ ہے جنگلوں میں سانپ کیڑے اس قسم کی چیزیں یا چھوٹے موٹے جانور جیسے چیتا یا اور بندر یا ریچھ یہ درختوں پہ چڑھ بھی جاتے ہیں. اگر وہ نیچے ہوگا گھونسلہ تو وہ اس کو جا کے کھا جائیں گے اس کے بچے, جب وہ گھر نہیں ہوں گے دونوں, یا جب وہ شکار کرنے یا پرواز پہ گئے ہوں گے تو پیچھے سے آ کے کوئی ان کے کھا جائے گا. تو وہ اس سے بچنے کے لیے اور جنگلوں میں بھی جہاں پہ سب سے جو اونچا درخت ہوگا نا, سب سے لمبائی میں جو اونچا درخت ہوگا اس کے آخری کونے پہ وہ حصے پہ جا کے وہ اپنا گھونسلہ جو ہے اس کی تعمیر شروع کرتے ہیں. اس کو موٹی موٹی لکڑیوں سے اس کو پھر ایسا انتظام کرتے ہیں کہ کسی آندھی یا ہنیری کی صورت میں ان کے اس نیٹ کو نقصان نہ پہنچے. تو اس طرح وہ اپنی یہ تیار کرتے ہیں. اچھا, اب جب گھونسلہ تیار ہو جاتا ہے تو اس کے بعد وہ اس کو جو ہے وہ بچے لازمی بات ہے بچے ہوتے ہیں, پھر وہ بچے پیدا کرتے ہیں. بچے جب پیدا کرتے ہیں تو پھر وہ بچوں کے کھانے پینے والی چیزیں, بچوں کی ضروریات کی چیزیں انہیں لا کر یعنی کھانا فوڈ ان کا جو ہوتا ہے مطلب مچھلی پکڑ کے, یہ زیادہ تر قریبی جھیل تھے سمندر سے مچھلیاں پکڑ کے لاتے ہیں. یہ جو ایگل ہوتا ہے, یہ شواز ہوتا ہے, جو عقاب ہوتا ہے جو, اور اگر وہ میسر وہاں پہ نہ ہو, پانی میسر نہ ہو, تو پھر یہ عام پرندے مار کے جیسے کبوتر چڑیا اور اس قسم کی چیزیں جپٹ کے مار کے لے کے آتے ہیں اور انہیں وہ اپنے بچوں کو کھلانا شروع کرتے ہیں. خود جو وہ بیچارے کم کھاتے ہیں ان بچوں کو زیادہ کھلاتے ہیں جب بچے بڑھتے, کیونکہ انسان ہو, جانور ہو, پرند ہو, چرند ہو, کوئی بھی ہو, وہ اس کی پہلی یہی ترجیح ہوتی ہے کہ میں نہیں, میرے بچے کے منہ میں لقمہ جائے. یہ فطرت انسانی ہی نہیں, ہر ذی ہوش جانور, پرندہ, چرندہ, انسان ہر کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے بچے ہم سے پہلے کھائیں. وہ بچوں کو دیتے ہیں, بچے آہستہ آہستہ گروئنگ کرتے ہیں, بڑے ہوتے ہیں, بڑھتے ہیں. تو اب وہ جو مار کے لاتے پھر جو باقی بچتا ہے نا, وہ ان کے لائے ہوئے میں سے وہ بعد میں کھاتے ہیں, پہلے بچوں کو دیتے. پھر جب وہ دیکھتے ہیں نا کہ بچے بڑے ہو رہے ہیں تو اب ان کو کھانا زیادہ چاہیے. اب وہ مچھلی کا شکار کر کے یا کوئی چیز مار کے لاتے ہیں, تو ایک ہی ہوتا ہے مطلب شکار پہ جانا, مارنا, لانا, کوئی اتنا آسان جاب تو ہوتا نہیں ہے یہ. تو شہباز صاحب جناب جاتے ہیں, پھر مار کے لاتے ہیں. بیگم بھی جاتی ہے, وہ بھی شکار کر کے لاتی ہے. بچے 2 3 4 ہوتے ہیں. اب وہ بچے بڑے ہو گئے ہیں, انہیں زیادہ کھانا چاہیے. وہ کیا کہتے ہیں, وہ جیسے ہی جا کے رکھتے ہیں وہ جپٹ پڑتے ہیں اور کھانا شروع کر دیتے ہیں. ایسے ہفتے, شاید 1 ہفتہ 2 ہفتے کتنے چلتے ہوں گے, تو وہ شہباز اور اس کی جو فیمیل ہوتی ہے, اس کی پارٹنر ہوتی ہے, وہ سوچتے ہیں
کہ اب تو ہمارے لیے کھانے کو کچھ نہیں بچتا، یہ تو بچے لاتے ہیں تو کھا جاتے ہیں. تو اب انہیں سکھانا چاہیے کہ یہ خود جا کے باہر شکار کریں، اپنا شکار خود ان کو سکھائیں گے تو کل کو یہ جینا سیکھیں گے یعنی اس دنیا میں، اس جنگل میں اپنا شکار کرنا سیکھیں، اپنا کھانا لانا سیکھیں، انہیں کیا چاہیے کھانے کے لیے وہ اس کا انتخاب کر سکیں. اور یعنی اس کو پریکٹیکل لائف میں بھی اب بچوں کو ڈالنا ہے. جیسے ہم بچے کو پہلے اسکول ڈالتے ہیں، پھر اس کی فیسیں دیتے ہیں، پھر ان کے صحت کا خیال رکھتے ہیں، ان کی ہیلتھ کا خیال رکھتے ہیں، ان کی تمام چیزوں کا، شوز، کپڑے، جو بھی انہیں چاہیے ہوتا ہے. کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے، میں نے اپنے گھروں میں دیکھا کہ مائیں جو ہوتی ہیں وہ اپنا لقمہ بچوں کو کھلا دیتی ہیں اپنے حصے کا، اور بعد میں ایسے وہ پلیٹیں اور تھالیاں صاف کر رہی ہوتی ہیں انگلیوں سے کہ یہ بچا ہے، یہ میں کھا لوں. اور یا بچوں نے کچھ چیز چھوڑی تو وہ کھا لیتی ہیں. یہ جو ماں کا کردار ہوتا ہے نا، اس لیے اس کے قدموں میں جنت، رب العزت نے اس لیے بشارت نہیں دی جنت کی، اس کے نیچے ایک بہت بڑا فلسفہ ہوتا ہے زندگی کا، پریکٹیکل فلسفہ. تو وہ جب اس طرح ماں دیکھتی ہے کہ بچے بڑے بھی ہو گئے ہیں، باہر نہیں جا رہے، اب ان کو جانا چاہیے، تو بچے فاؤل ہوتے ہیں. وہ تو ذہنی طور پہ یہ دیکھیں، کوئی بچہ بھی اتنی آسانی سے گھر سے جانے کے، گھر چھوڑنے کا، یا جا کے خود کام کرنے کا، خود اپنا شکار مار کے لانے کا مطلب ایک کام ہے نا. تو فطرت، جہاں انسان کے اندر بے شمار فطرت ہے، نیچر ہے، اس کے ساتھ یہ بھی فطرت ہے کہ انسان سہل پسند اگر ہونا شروع ہو جائے تو سہل پسند ہو جاتا ہے، یعنی آرام پسند ہونا شروع ہو جائے تو اسے اس کا دل کام کرنے کو نہیں کرتا. وہ کیا کرتا ہے، وہ بیٹھے رہتے ہیں. وہ چھوٹے بچے جو پرندے ہوتے ہیں وہ نیٹ کے اندر بیٹھے رہتے ہیں، نہیں جاتے، اور سارا وہ جو شکار کر کے لاتے ہیں کہ خود بھی کھائیں گے، بچوں کو بھی کھلائیں گے، وہ بچے ہی سارا کھا جاتے ہیں، کیونکہ اب ان کا قد بڑھ گیا ہے، اب ان کا پیٹ بڑا ہو گیا ہے، اب ان کی ضرورت بڑھ گئی ہے. لیکن وہ تو اپنی چونچ میں ایک مچھلی لا سکتے ہیں نا مار کے، یا ایک چڑیا لا سکتے ہیں. اب وہ کدھر سے لائیں؟ دو چار تو اتنا مشکل ہوتا ہو. جناب وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ نا اس کو وہ کہتے ہیں کہ اب ان کو کرنا چاہیے. تو وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں، دونوں پارٹنر، شہباز اور ان کی بیگم، دونوں پریشان ہوتے ہیں. یعنی وہ ایگل اور فیمیل ایگل، وہ دونوں پریشان ہوتے ہیں، اور پریشان پھر وہ سوچتے ہیں تو پھر وہ اس کو نا، جو بچوں کو، وہ کہتے ہیں کہ انہیں کسی طرح اڑنا سکھائیں. اب اڑنا کیسے سکھائیں؟ اڑنے کے لیے تو انہیں گھونسلے سے نکلنا ہوگا، اس نیٹ سے نکلنا ہوگا، اس گھر سے باہر نکلنا ہوگا. تو وہ سوچ کے بعد انہیں خیال آتا ہے کہ جس طرح ہمارے ماں باپ نے کیا تھا ہمارے ساتھ، ہمیں بھی ان کے ساتھ ویسے کرنا چاہیے. تو وہ ایسا ان کا نا گھونسلہ وہ ایک ایک کر کے جیسے بناتے ہیں نا، ویسے اس کو اکھاڑنا شروع کر دیتے ہیں، اور گرانا، جو اکھاڑ کے کھینچا اسے نیچے گرانا، تاکہ یہ چھوٹا ہو جائے. جب چھوٹے ہوتا ہے تو پھر چھوٹا ہوتا اتنا ہو جاتا ہے چھوٹا کہ وہ گرنے کے قریب ہو جاتا ہے. تو اس وقت جو اندر 2 3 4 ان کے بچے بیٹھے ہوتے ہیں، پرندے بیٹھے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے، وہ اس وقت نیچے جب گھونسلہ بالکل ختم ہو جاتا ہے، وہ فضا میں جاتے ہیں نا، اونچا درخت ہوتا ہے، فضا میں جاتا ہے، تو اس درمیان وہ خود ہی جو اڑنا کی کوشش کرتے ہیں. اسے کہتے ہیں فرسٹ فلائٹ، کہ پہلی پرواز اسی سے نکلا ہے. اس پہ فلمیں بھی بن چکی ہیں، ڈاکومنٹریاں بھی بہت سی بن چکی ہیں. اور پھر اس کو ایئر بارن کہتے ہیں کہ یہ ایئر بارن، اس پہ بھی فلمیں، اس نام پہ، اس کہانی پہ، اس پہ بے شمار ہالی ووڈ کی اور دوسری ڈاکومنٹریاں بھی تیار ہو چکی ہیں. اب یہ جو ایئر بارن ہوتے ہیں نا، وہ آج بھی جہاز جب ٹیک آف کرتا ہے تو اپنی زبان میں اس کا سٹاف جو ہے اسے یہی کہتے ہیں کہ جہاز ایئر بارن ہو گیا جی،
پلین ایئر بورن ہو گیا کہ اب فضا میں ٹیک آف کر گیا. تو یہ جو ایئر بورن ہوتا ہے نا، یہ اصل میں اس پرندے کی پہلی پرواز ہوتی ہے. وہ جب فضا میں ہوتا ہے تو اس کے اب وہ ڈاکومنٹری میں دکھاتے ہیں کہ وہ خوش ہو رہے ہیں، ماں باپ دونوں خوش ہو رہے ہیں کہ ہمارے بچے. اچھا اس میں کچھ تو اڑ جاتے ہیں، جو بالکل فال ہوتے ہیں. ان میں جو بالکل فال ہوتے ہیں یعنی سست ہوتے ہیں، یا جو باہر اڑنا نہیں چاہتے، آپ خود جا کے اپنا شکار نہیں کرنا چاہتے، جو یعنی آپ کہہ لیں کہ جن کی فطرت میں بہت زیادہ یا وقت کے ساتھ ساتھ جن کا مزاج ایسا بن چکا ہوتا ہے کہ نہیں بیٹھ کے کھانا ہے، اب وہ کوئی ایک آدھ اس میں سے گر بھی جاتا ہے، یعنی وہ نیچے گر جاتا ہے اور اس کو زخم آتے ہیں، تو اسے کہتے ہیں چکن. اس کی زبان میں، جو فلائٹ کی زبان میں یا جہاز کی اڑان والوں کے سسٹم میں، اس کو چکن کہتے ہیں. آپ نے دیکھا چکن اڑتا نہیں ہے، ایسے جمپ لگاتا ہے چھوٹے موٹے، لیکن اڑتا نہیں ہے. کیوں نہیں اڑتا؟ کہ وہ چکن ہوتا ہے، وہ ایگل نہیں ہوتا. اگر اس میں ایگل والا مزاج ہو، اگر اس میں شباز والا مزاج ہو، شوباز والا نہیں میرے بھائیو دوستو، شوباز والا نہیں، شہباز والا، ایگل والا، عقاب والا، عقابی نظریں ہوں جس کی، عقابی دل ہو جس کا، عقابی ولولہ ہو جس میں، وہ اڑ جاتا ہے. وہ جب گھونسلے سے گرتا ہے تو ایسے نیچے آتا ہے اور ایسے پرواز کر جاتا ہے. لیکن وہ جو کمزور دل ہوتا ہے، جو کام نہیں کرنا جو کاہل ہوتا ہے، جو سست ہوتا ہے، وہ گر جاتا ہے. وہ چکن کہلاتا ہے ان کی زبان میں، تاریخ کی زبان میں. تو اصل مقصد یہ اس سے ہوا کہ والدین کی تربیت، ماں کی تربیت، باپ کی تربیت کسی بھی معاشرے کے لیے، کسی بھی اچھا معاشرہ بنانے میں کلیدی کردار ادا کرتی ہے. اور فطرت اس سے بنتی ہے، مزاج بنتا ہے، بچے سیکھتے ہیں. میں جب نیا میں یورپ گیا تو یہ ارلی 80 کی بات ہے، پڑھنے کے لیے. تو میں نے دیکھا ادھر سوئٹزرلینڈ، جرمن، فرانس، اٹلی وغیرہ میں، جو ہم رینج میں تھے دوسرے دن چلے جانا، تو وہ ہم دیکھتے تھے کہ وہ جب بچہ 16 سال کا ہوتا ہے، بیٹا ہو بیٹی ہو، اسے کہتے ہیں جاؤ بھائی آپ، بلکہ 6 مہینے پہلے ہی کہنے شروع ہو جاتا ہے، جیسے آپ نے 16 سال ایک دن کا ہونا ہے، ہمارا گھر چھوڑنا ہے. جتنا مرضی پیار ہو بچے سے، بیٹا ہو بیٹی ہو، کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے میں نے جب اس پہ پوچھا، کیونکہ ہم اس زبان میں کہتے ہیں نیو گیرک، کہ جاننے کی جستجو تھی، پوچھا تو بتایا گیا اس لیے کہ یہ نہیں کہ ہمیں ان سے پیار نہیں ہے، ہمیں ان سے پیار ہے، بلکہ اتنا ہی ہے جتنے آپ مسلمان لوگ اپنے بچوں سے پیار کرتے ہو. آپ پاکستانی جتنا پیار کرتے ہو نا، ہمیں بھی اپنے بچوں سے اتنا ہی پیار ہے. لیکن ہم انہیں باہر بھیجنا چاہتے ہیں، یہ دھکے کھائیں، یہ سیکھیں، یہ کام کریں، یہ محنت مزدوری کر کے جس طرح ہم آگے بڑھے ہیں یہ بھی بڑھیں، اور ان کے اندر ولولہ ہو، ہمت ہو، یہ اچھے ماں باپ بن سکے، کل کو اچھے انسان بن سکے. ایک اس سوسائٹی کو، اس سوئٹزرلینڈ کو، اس جرمن کو، اس فرانس کو، اس اٹلی کو اب ایک اچھا ناگرک، ایک اچھا شہری دیں. ہم بیمار شہری نہیں دیں، اس کو ذہنی بیمار کمرے میں. اب آج آپ نے دیکھا بچے ویڈیو گیم اور دوسری بے شمار گیمیں جن کا مجھے نام بھی نہیں آتے، وہ پورا دن بیٹھے رہتے ہیں کمروں میں، وہی کھیلتے رہ رہے ہیں. ماں باپ آوازیں دے رہے ہیں. کھانے کی ٹیبل پہ، آج کھانے کی ٹیبل پہ کھانا اتنا ہی، یعنی کوئی ہزاروں میں ایک ٹیبل لگتا ہوگا. پہلے چائے بھی اکٹھی پی جاتی تھی، دوپہر کی چائے، پھر شام کا کھانا، پھر رات سونے سے پہلے چائے، سارے اکٹھے بیٹھ کے پیتے تھے. مائیں کہانیاں سناتی تھی،
میری ماں مجھے سونے سے پہلے سیف الملوک اس کو آتی تھی میری ماں کو پڑھنا، اور میاں محمد بخش صاحب کا کلام، اور ایسی ہمیں وہ سارے بہن بھائیوں کو سناتی تھی، وہ ہم سن کے سوتے تھے۔ آج ہر رضائی کے اندر آپ بے شک ان کا وائی فائی بند کر دیں، انہوں نے انتظام کیے ہوتے ہیں، ساتھ والے کے لیا ہوتا ہے، وہ اس کو ٹیلی فون کو وائی فائی اس کے اندر رضائی کے اندر چھپا لیتے ہیں۔ جب آپ آج کے دروازہ کھول کے دیکھتے ہیں، انہوں نے تکیے کے نیچے رکھا ہوتا ہے یا کہیں چھپایا ہوتا ہے۔ تو یہ گھر میں بیٹھنے سے وہ کبھی بھی اچھے شہری نہیں بن سکتے۔ انہیں دنیا کی ہوا، گرمی، سردی جب تک نہیں لگے گی، وہ دنیا کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ تو عقاب کے بچے بنائیے، چکن کے بچے نہ بنائیے، انہیں ایئر بورن کرنا سکھائیں، بچوں کو ایئر بورن کرنا سکھائیں، ان کی فرسٹ فلائٹ پہ توجہ دیں، اپنے ہاتھوں سے کرائیں، اور ایک اچھا معاشرہ تشکیل دیں، اچھے انسان کی تشکیل میں اپنا کردار ادا کریں۔ آپ کا بچہ ہے، کل کو اس نے دنیا کے دکھ سکھ، دنیا کی علائشوں اور صعوبتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا، اپنے ہاتھوں سے شاید بھگتنا ہے، تو اس کے لیے اسے تیار کریں۔ میرا یہ آج کا یہ پیغام شاید کچھ لوگوں کو اچھا نہ لگے، شاید کچھ کو بہت اچھا لگے، دونوں ہی صورتوں میں مقصد میرا دل جانتا ہے کہ میں پاکستان کو ایک اچھے معاشرے میں دیکھنا چاہتا ہوں، اور اس معاشرے میں دیکھنے کے لیے میرے وہ خواب ہیں جو میں نے بچپن میں یعنی جوانی میں چڑھتے ہوئے یورپ میں رہ کے دیکھے ہیں، کہ میں اپنے معاشرے کو ایسا خوبصورت معاشرہ دیکھوں، صحت مند، کھاتا پیتا، ہیلدی، ملاوٹ سے پاک، ہر قسم ملاوٹ سے مراد کھانے کی ملاوٹ نہیں، ہر قسم کی ملاوٹ سے پاک ایک یعنی ہیلدی سوسائٹی، ایک معاشرہ پنپتا ہوا دیکھوں۔ میرا یہ خواب ضرور پورا ہوگا۔ اور آپ کے آج کی جو میں نے کہانی آپ کو سنائی ہے، آپ کے کیا خیالات ہیں؟ کیا آپ اس کہانی کے کسی موڑ پہ کسی حصے سے متفق ہیں یا ایگری نہیں ہے، متفق نہیں ہے؟ تو ضرور لکھیے گا۔ آپ کی بتائی ہوئی باتیں ہی ہم آگے بتاتے ہیں، جو دنیا کے لیے سبق کا باعث بنتی ہیں۔ آپ کے تعاون اور دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔